औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला कौमियत के हवाले से आज जो हमारा उन्वान है वो है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त हमारे उलमाए कराम की तरफ से दिए गए फतावा जो मुत्तहिदा कौमियत के लिए ख़ास तौर पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से मौलाना हुसैन अहमद साहब के फतावा का जायजा भी लिया। और इसके साथ साथ मौलाना ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि आपने इन दलाइल को और इन फतावा को गैर इल्मी करार दिया और ये भी कहा कि ये तो एक मजीद जाहली तसव्वुर है। बर्रे सगीर में कम इल्मी की बुनियाद पर ऐसे शोशे छोड़े गए हैं कि जिससे खामखा जो चीज़ें हैं वो आपस में इतनी मुबहम हो गई हैं कि आम फर्द को सही राह दिखाई नहीं देती। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह साबित करते हैं कि कौमें वतन से नहीं बनती। फिर लफ्ज़ कौम जो है जिसका सहारा लेकर मौलाना हुसैन अहमद ने ख़ास तौर पे अपना एक मौक़िफ़ अपनाया कि वो लुग़वी और इस्तिलाही मानी को आपस में इतना मिक्स कर रहे हैं कि जो दरअसल इस्लामी कौमियत या इस्लामी नेशनलिज्म के लिए कतई तौर पे मतलूब नहीं है, उसका भी जायजा लिया गया है। जिसमें मौलाना हुसैन अहमद जिस तरह से लफ्ज़ कौम के अरबी के लुग़वी मानी मर्दों की जमात या मर्दों और औरतों का मजमुआ लेते हैं और फिर इसी तरीके से उसके हवाले से वो आयात कुरानी का भी कुछ ना कुछ हवाला देते हैं, तो मौलाना ने खूब इसके ऊपर दलाइल भी दिए हैं और ये साबित किया है कि दरअसल एक मुसलमान कौम जो है वो कौम नहीं बल्कि उसके लिए जो नाम इस्तेमाल किए हैं कुरान हकीम में, इंशाल्लाह वो हम आगे भी जायजा लेते हैं कि कहीं उम्मत है, कहीं जमात है, कहीं हिज़्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौमियत का जो मफ़हूम जिससे ख़ास तौर पे हमारे उलमाए कराम या बरसगीर में मरूब हुए, उनमें एक बड़ा मानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लॉर्ड ब्राइस जो है उनके उस कौमियत की तारीफ को भी पेश नज़र रखते थे। और लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक जो है वो एक कौमियत से मुराद अशखास का ऐसा मजमुआ है कि जिसमें बड़े और ताकतवर जज्बे मिलाकर इंसानों को मरबूत कर देते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर जज्बा है वो जज्बा नस्ल और दीन है। लेकिन एक मुश्तरक जुबान के इस्तेमाल और मुश्तरक लिटरेचर से दिलचस्पी और ज़माने माजी के मुश्तरक कौमी कारनामों और मुश्तरक मसाइब की याद और मुश्तरक रसूम कवायद और मुश्तरक किस्म के अफकार और तखय्युलात और मुश्तरक किस्म के मकासद और हौसले, इस सब कुछ को बहुत दखल है। और जब ये सब राब्ते यकजा हो जाते हैं तो ऐसे मजमूए अफराद को जो है वो कौम कहा जाता है। ये कौमियत की तारीफ लॉर्ड ब्राइस ने कर रखी है। और इसी तरह मजीद वो लॉर्ड ब्राइस ही कहते हैं कि कौमियत जो है वो एक ऐसा वस्फ है कि जो बहुत सारे औसाफ का मुरक्कब भी है। और वो कहता है कि हर ऐसी जमात इन अफराद पर मुश्तमिल होती है जो नस्ल, मुश्तरक रवायात, मुश्तरक वफात और मुश्तरक आदात और रसूम और इसी तरह से बहुत सारी मुश्तरक दीगर चीजें बाहम रखती हो। लेकिन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस तमाम बहस को समेटते हुए कहते हैं कि कोई नबी दुनिया में कभी इस गर्ज के लिए नहीं भेजा गया कि मोमिन और गैर मोमिन सबको इस मानी में एक कौम बना दे, क्योंकि कुरान की रूह से कौमियत के अंदर कौमियत का जो इश्तराक जो ये लोग बता रहे हैं, अगर उसे ही एक कौमियत का इश्तराक बनाया जाएगा तो फिर मुस्लिम और काफिर में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। लिहाजा इसमें मकरू और हराम और ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं उनके अंदर भी बहुत फर्क आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो लफ्ज कौमियत है जो हमारे यहाँ आमतौर पे मारूफ हो गया, इसका मौलाना बहुत अच्छे तरीके से दलाइल देते हुए बताते हैं कि दरअसल ये लफ्ज किसी तौर पर भी इस्लाम और मुसलमानों के लिए सूटेबल ही नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद साहब का एक और जो मौक़िफ़ था जो दलील के तौर पे वो देते थे वो ये कि मिसाके मदीना, खास तौर पे मिसाके मदीना से वो ये मिसाल देते हैं कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी औफ के यहूदी मुसलमानों के साथ एक उम्मत होंगे, तो वो इसको दलील के तौर पे देते थे कि आपने मुसलमानों के अलावा यहूदियों को भी अपनी उम्मत में शामिल किया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दलील को
یہ کہہ کر یہاں پر جواب دیا کہ یہ تو محض ایک ملٹری الائنس تھا، وقتی اور عارضی تھا، اور مسلمانوں نے ایک فوجی اتحاد کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا، کیونکہ اگر اس معاہدے کے نتیجے میں کوئی قانون ساز اسمبلی بن سکتی ہوتی اور اکثریتی فیصلوں کی بنیاد پہ یہاں پر فیصلے ہوتے تو مسلمان کبھی بھی اس طرح کا معاہدہ نہ کرتے۔ اب جو کانگریس کرنے جا رہی ہے متحدہ قومیت کے نام پر، اس میں قانون ساز اسمبلیاں بھی ہوں گی جو فیصلے بھی کریں گی، اور فیصلے کرنے کا ان کے پاس اختیار بھی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آخر میں مولانا اسی حوالے سے اس بحث کے آخر میں کہتے ہیں کہ جب شفاخانے سے ہی زہر تقسیم ہونے لگے تو امرت کہاں سے تلاش کیا جائے گا۔ وطنی قومیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو اس وقت خاص طور پہ وطنی قومیت کا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ وطنی قومیت کی صرف دو صورتیں ہیں کہ وطن کی بنیاد پہ قومیت بنتی ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک وفاقی معاہدہ ہو جس کی روح سے مشترک اغراض کے لیے کام کیا جائے، یعنی وطنی قومیت ان دو بنیادوں سے بن سکتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان قوموں کو زبردستی ایک قوم بنا لیا جائے جو یہاں پر موجود ہیں، اور دراصل کانگریس یہی چاہتی ہے کہ یہاں پر بسنے والی تمام قوموں کو زبردستی ایک قوم بنا دیا جائے۔ ایسی صورت میں جو نتیجہ نکلے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ وطنی قومیت جب یوں بنائی جائے گی زبردستی تو پھر اپنے مذہب کو ہر ایک کو اپنے وطنیت کے اوپر قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ مختلف قومیں ایک قوم کس طرح بن سکتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ لا محالہ ان میں کوئی جذبہ مشترک موجود ہونا تو لازمی ہے۔ اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: وطن پرستی ہو، بیرونی دشمن سے نفرت ہو، معاشی مفاد سے دلچسپی ہو۔ اب لازمی بات ہے کہ اگر یہ اغراض سامنے رکھی جائیں گی تو سکھوں کو اپنی سکھیت کو قربان کرنا پڑے گا موقع ملنے پہ۔ اسی طرح ہندوؤں کو اپنے ہندو مت کو چھوڑ کر وطن کو ترجیح دینی پڑے گی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام بہرحال اپنی وطنی قومیت کے اوپر قربان کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس طرح کی قربانی دینی پڑے تو لازمی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو شدید نقصان دہ ہے۔ اب جو حقیقت سامنے آ رہی ہے وہ دراصل اس کے برخلاف ہے۔ اس کی وضاحت مولانا نے کر دی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، زبان الگ ہے، ادب الگ ہے، روایات الگ ہیں، رسوم و عادات الگ ہیں، معاشرت اور طرز زندگی الگ ہے۔ تو کس طریقے سے ان کو باہم ایک قوم بنایا جا سکتا ہے؟ یہیں سے دو قومی نظریہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ مولانا آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ پھر نیشنلزم اور اس کی حقیقت جو ہے اس کے اوپر بھی مولانا بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آج کا نیشنلزم یہ دراصل یورپ کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک ایسا شوشہ اور سلوگن ہے کہ جس سے ہم خواہ مخواہ مروب ہو رہے ہیں۔ جو اس وقت نیشنلزم ہے اس کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان قومیت کے لحاظ سے نیشنلزم تفریق کرتا ہے، کیونکہ نیشنلسٹ کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنی قومیت کو دوسری تمام قومیتوں پر ترجیح دے، اور نیشنلزم کا جو منتہائی نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ اسٹیٹ کی بجائے قومی ریاست بنائی جائے۔ اگر جہانی نظریہ یعنی ورلڈ اسٹیٹ اختیار بھی کر لے تو پھر وہ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کیسریت یا امپیریلزم کی شکل میں دنیا کے اندر رونما ہوئی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ نیشنلزم اور اسلام یہ باہم کس طرح سے آپس میں مل سکتے ہیں، اور اس میں مولانا سید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک بہت بڑا مغالطہ جو ہے اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی ایک طویل جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس آئے تو وہ کافی مروب ہو چکے تھے موجودہ جو نیشنلزم کا نظریہ تھا اسے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح سے مغربی اقوام نے اپنے طور پہ نیشنلزم کی بنیاد پہ ترقی کی ہے، ہم ہندوستانی بھی اسی نیشنلزم کو وطنی قومیت کی بنیاد پہ پروان چڑھائیں تو ہم بھی اسی طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ان کے یہ جو مغالطہ تھا، مولانا کہتے ہیں کہ محض مصلحت اور ضرورت کی بنا پر نیشنلزم پر زور اور مغربی اقوام کی ترقی کو بطور مثال پیش کرنا یہ کوئی دراصل کوئی دلیل نہیں ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا سری بےمانی بات ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو ہی بھول جائیں اور اپنے ان نظریات کو ہی جو ہے وہ قربان کر دیں۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ پھر
موازنہ کیا ہے مولانا نے اسلام کا نیشنلزم کے ساتھ، کہ اسلام اور نیشنلزم جو ہے وہ دونوں اسپرٹ اور اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو چیزیں ہیں ہی متضاد ان کو باہم جوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو تمام انسانوں کو، پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس۔ اب اعتقادی اور اخلاقی اور عدل اور تقوی اس کا پورا ایک اجتماعی نظام قائم کرتا ہے، اور جو اسے قبول کر لیتا ہے اسے سب کے برابر، ہر ایک کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو گویا اس کا جو حاصل دیکھتے ہیں اسلام کا جو ہے وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں ورلڈ اسٹیٹ قائم کرنی، ہمیں قومی ریاست نہیں بنانی بلکہ ہمیں ورلڈ اسٹیٹ بنانی ہے۔ تو ہم ورلڈ اسٹیٹ کے اس وقت جال میں پھنسنے کی بجائے ہم اپنے اسی نظریے اور عقیدے کو پیش نظر رکھیں۔ پھر جو موجودہ نیشنلزم ہے اس کے لوازمات کی بات کرتے ہیں کہ موجودہ نیشنلزم کے دو لوازمات ہیں، ایک سیاسی قومیت اور ایک تہذیبی قومیت۔ سیاسی قومیت یہ ہے کہ ہم سب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قوم بن جائیں۔ تہذیبی قومیت یہ ہے کہ کسی ایک کی تہذیب غالب آ کر سب کو اس کے اپنے اندر سمو لے، اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہاں ہندوستان کے اندر اگر ان کو رائج کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پھر یورپین نیشنلزم کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ جس یورپین نیشنلزم کو بطور مثال کے پیش کیا جا رہا ہے اس کا بھی اگر ہم جائزہ لے لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قوم نے اپنی زبان اور لٹریچر میں الگ الگ ترقی کی۔ یورپ کے اندر جب 19ویں صدی میں، بلکہ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے آغاز میں جب ریفارمیشن ہوئی، تحریک اصلاح چلی، اور اس تحریک اصلاح کے نتیجے میں بہت ساری دیگر تحریکوں نے جنم لیا، مذہب سے بھی انسان نے بغاوت کی، اور یہ سلوگن جو ہے وہ اس وقت عام ہو گیا زبانوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے دیش سے، اپنے وطن سے خدا کو نکال دیا ہے۔ مذہب سے اس قدر بغاوت تھی کہ یورپ کا جو کلیسا تھا اس سے ٹوٹلی بغاوت اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ یہ کہنا کہ ہم نے مذہب سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، گویا یہاں سے ہی ہم نے خدا کو نکال دیا ہے۔ اس سے پہلے جس لحاظ سے بھی کسی لحاظ سے قومیتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں وہ دراصل یورپ کے اندر جو شہنشاہیت اور کلیسا کا جو نظام تھا اس کی بدولت تھا۔ لیکن کلیسا نے بھی بے انتہا مظالم اٹھائے، لوگوں کی عقلوں پہ پہرے ڈالے، جس کے خلاف بغاوت ریشنلزم کی شکل میں نکلی۔ اقلیت پسندوں نے کہ ٹوٹل ہی اپنی عقل کو آزاد کر دیا، جو ہماری عقل فیصلہ کرے گی۔ تو اب اس کے نتیجے میں یہ ریفارمیشن ہے ساری، اس ریفارمیشن کے نتیجے میں مذہبی اور سیاسی وحدت کا تعلق ٹوٹ گیا، اور پھر جب قومیں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں تو ان کی جدا جدا قومی ریاستیں جو ہیں وہ وجود میں آنے لگیں۔ نسلی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی بنیادوں پر قومیت کا ایک نیا تصور پیدا ہوا۔ جہالت کی بنیاد پر نسلی تعصبات اور لڑائیاں بہم ہوئیں۔ یہ جو قوم پرستی تھی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے 4 عناصر ہیں جن کا مولانا نے تذکرہ کیا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ قومی روایات پر فخر، دوسرا یہ کہ قومی حمیت کے جذبے کو فروغ دینا جو حق اور انصاف کے جذبے کے سوال کو ہی نظر انداز کرتا، یعنی ایسا قومی حمیت کا جذبہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ قومی تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا، اور اس کے لیے مولانا کہتے ہیں کہ جو مدافعت سے پہلے شروع ہوتا ہے یعنی سیلف ڈیفنس کے، اور پھر حملے کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ دوسروں کے وسائل پر قبضہ، اپنے ملکوں میں دوسروں کا داخلہ بند کر دینا، پابندیاں لگا دینا، ٹیکس بے جا قسم کے لگانا، اور فوجی طاقتوں کو بڑھانا، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو آتی ہے وہ قومی حیثیت سے فخر و غرور کو شعار بنا لینا، دوسروں کے خرچ پر اپنی خوشحالی بڑھانا، اور پسماندہ اقوام میں تہذیب پھیلانے پر خود کو اپنے طور پہ خود ہی معمور کر لینا، اور سمجھنا کہ ہم ہی دوسروں کے رہنما بن گئے ہیں۔ دوسرے ممالک کے قدرتی دولت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور وسائل ان کو دے رکھے ہیں ان پر زبردستی قبضہ کر لینا، یہ ہے دراصل یورپی نیشنلزم اور اس کے عناصر ترکیبی۔ اب اس کا نتیجہ ہی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جس میں ایسی عصبیت پروان چڑھی کہ یورپ کی ان مختلف اقوام نے اپنے طور پہ جو سلوگن، جو نعرے خاص طور پہ بلند کیے، جس میں یہ تھا کہ جرمنی سب سے اوپر، امریکہ خدا کا ملک ہے، اٹلی ہی دراصل مذہب ہے، اور حکومت کرنا برطانیہ کا حق ہے۔ ہر قوم پرست کا یہ عقیدہ کہ مجھے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر۔ یہ قوم پرستی جو تھی آج دنیا میں انسانیت کے لیے لعنت بن چکی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم پرستی آج پوری دنیا اور انسانیت کے لیے لعنت بن چکی ہے، کیونکہ الہی شریعتوں کے مطابق ہر فرد، ہر قوم
اور ہر نسل کو اپنی طبعی خصوصیات اور اپنی پیدائشی قابلیتوں کے نشو و نما کا پورا موقع ملنا لازمی ہے تاکہ مجموعی حیثیت سے پوری انسانیت ترقی کرے۔ مگر نیشنلزم ہر قوم اور ہر نسل میں یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوسری قوموں اور نسلوں کو ادنا اور ذلیل کرتے اور ان کو اپنا غلام بنا لے۔ اب بات یہ ہے، یہ بحث ساری مکمل کرنے کے بعد مولانا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے؟ یعنی یہ نیشنلزم جس کی دراصل حقیقت بہت بھیانک ہے، کیا اس میں ہندوستان کی نجات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہاں سیاسی قومیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک عارضی سبب ہے۔ یعنی سیاسی قومیت کیا ہے کہ تمام قسم کی قومیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سب مل کر جو ہے ایک متحدہ قومیت بنائیں اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں تاکہ آزادی حاصل ہو سکے۔ لیکن اس آزادی کے نتیجے میں حقیقی آزادی کسے ملے گی؟ جو اکثریت میں ہے، باقی سب ان کے غلام بن جائیں گے۔ یہ دراصل اس کا وہ خطرناک قسم کا انجام ہے جسے مولانا آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں نیشنلزم پیدا کس طرح ہو سکتی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک قوم کی تہذیب باقی سب قوموں کو فتح کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب کے اختلاط اور امتزاج سے، یعنی سب گروہوں کے مل جانے سے ایک مشترکہ تہذیب پیدا ہو جائے۔ اور یہی دراصل اس وقت مطلوب اور مقصود تھا، جس کو مسلمان شاید سمجھ نہیں کری۔ اسی کے لیے بردہ اسکیم، یہ بنائی شدی تحریک، یہ سب دراصل اسی کے شاخسانے تھے کہ مسلمانوں کو زبردستی اپنی تہذیب سے روگردانی کروا کر تو ان کو ہندو تہذیب کے اندر ضم کر دیا جائے۔ آخر میں مولانا نے قومیت کی جو جائز حدود ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ آج جس لفظ قوم کی بحث ہو رہی ہے، جسے انگلش میں نیشن اور نیشنلزم کہا جاتا ہے، اب لفظ قوم کے مقابلے میں ہمارے ہاں قرآن حکیم میں کوئی لفظ قوم ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں حزب، جماعت اور امت، اور یہ جو حزب، جماعت اور امت ہیں متعدد جگہوں پہ قرآن حکیم کے اندر ان کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ نہ نسب نہ قبیلہ، اس میں کسی چیز کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے جو سورت الحجرات کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے شعوب اور قبائل میں تمہیں کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو محض پہچان کی خاطر جو ہے یہ نسب، یہ قبیلے اور یہ سارے جو حوالے ہیں یہ تقسیم کی گئی، اور یہ امتیازات جو ہیں، یہ جو فرق ہیں، یہ سب فطری ہیں، یعنی فطرت الہی کا تقاضا ہے کہ باہمی پہچان کے لیے یہ سب نام رکھے جائیں۔ اور یہاں مولانا ان دلائل کے ساتھ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کسی دوسری قوم کی مسلمان نکالی کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر قوموں کی مشابہت ممنوع ہے، کہ من تشبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمودات جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے کی ہے کہ اگر تم نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی فہو من، تو تم انہی میں سے ہوگے۔ اور مسلمان تو دراصل اس بین الاقوامی پارٹی کا نام ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خاص نظریہ اور ایک عملی پروگرام لے کر اٹھی ہو، اس میں ہر طبقہ اور ہر جگہ اور ہر قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پارٹی ہے، اس میں بعض اوقات باپ اور بیٹے بھی دونوں جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتوارث اہل ملتین، دو مختلف ملتوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو وہ باپ کی وراثت نہیں پا سکتا، اور اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو وہ اپنے مسلمان باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ دو الگ ملتیں، دو الگ قومیں ہونے کی وجہ سے۔ پھر اسی طریقے سے اگر شوہر اور بیوی کے درمیان مذہب کا فرق آ گیا، دین کا فرق آ گیا، کفر اور اسلام کا فرق آ گیا، تو قرآن حکیم میں فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں۔ لہٰذا دو مختلف پارٹیاں یہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ ایک برادری اور ایک خاندان کے آدمیوں میں یہاں پر رہتے ہوئے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی فرق آ گیا۔ پھر حزب الشیطان اور حزب اللہ، یہ قرآن حکیم میں یہی ایک نام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ جو اس سے الگ ہے وہ حزب الشیطان ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں وہ حزب اللہ ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں مشرک عورتوں سے نکاح سے بھی منع اسی لیے کیا گیا،
پارٹی کا یہ جو اختلاف ہے یہ نسلی یا وطنی قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ ہے، جو عقیدہ اور نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرتا ہے، اور یہی وہ عقیدے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم سورہ مجادلہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہ پاؤ گے کہ کوئی جماعت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اور پھر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور جان رکھو کہ آخرکار اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں امت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو گویا یہ تینوں نام جو ہیں، کہیں حزب ہے، کہیں جماعت ہے، کہیں امت ہے، تو یہ وسیع معنی جو ہیں وہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ جو پارٹی ہے، یہ جو قوم ہے یا یہ جو جماعت ہے، اس میں شادی بیاہ کی پابندیاں ہوں، تربیت اولاد کا انتظام ہو، یہ اسی بنیاد پہ ہوگا جو ان کا نظریہ اور عقیدہ ہوگا۔ یہاں اس پارٹی کے اندر اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، جس کو آپ مرتد کہتے ہیں، تو مرتد کی سزا قتل رکھی گئی، خواہ وہ اپنی نسل سے ہی کیوں نہ، اس لیے کہ اس نے نظریے کا انکار کر دیا، اس عقیدے کا انکار کر دیا، لہٰذا اس کے قتل کی اجازت دی، بلکہ لازم کر دیا گیا۔ اب وہ المیہ ہے جو اس وقت جس سے ہم دوچار ہیں، اور وہ یہ کہ مولانا بیان کرتے ہیں کہ ہم تو برائے نام مسلمان رہ گئے، یعنی نام کے مسلمان رہ گئے۔ مسلمان صرف اصل بات یہ ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ مسلمان صرف اس بین الاقوامی پارٹی کا نام تھا جو دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خاص نظریہ اور ایک عملی پروگرام لے کر اٹھی تھی۔ اس نظریہ اور پروگرام کو الگ کرنے کے بعد محض اپنی شخصی یا اجتماعی حیثیت سے جو لوگ کسی دوسرے نظریہ اور پروگرام پر کام کرتے ہیں، ان کاموں کو آپ اسلامی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو شخص سرمایہ داری کے اصول پر کام کرتا ہو اسے اشتراکی کا نام دیا جائے؟ کیا سرمایہ دارانہ حکومت کو کبھی آپ اشتراکی ادارہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس طرح اصطلاحوں کو بیجا استعمال کرے تو آپ شاید اسے جاہل اور بیوقوف کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کریں گے، مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی اصطلاح کو بالکل بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کبھی کسی نے جاہلیت کی بو تک محسوس نہیں کی۔ یہ وہ تمام بحث ہے جو مولانا اختتام پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب نتائج اسی ایک بنیادی غلطی کے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محض ایک قوم سمجھ لیا ہے، اور اس حقیقت کو آپ بھول گئے ہیں کہ دراصل آپ ایک بین الاقوامی پارٹی ہیں جس کا کوئی مفاد اپنی پارٹی کے اصولوں کو دنیا میں حکمران بنانے کے سوا نہیں۔ جب تک آپ اپنے اندر قوم کی بجائے پارٹی کا تصور پیدا نہ کریں اور اس کو ایک زندہ تصور نہ بنائیں گے، زندگی کے کسی معاملے میں بھی آپ کا رویہ درست نہیں ہوگا۔ یہ وہ زبردست بات ہے جس کو آج کے جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ دشمن نے پہلے ہمیں تقسیم کیا، وطن کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، اور آج جس طرح سے فلسطین لہو لہان ہے، جس المیے سے دوچار ہے، اس میں یہی وطنی، لسانی، جغرافیائی تقسیموں کی بنا پر ہر ملک جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے، اور اس قدر دباؤ جو ہے وہ اس قومیت کے نام پر جو ہے وہ یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کو ہم صرف اپنے دل میں ایک غم کی شکل میں، ایک دکھ کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ایک بین الاقوامی جماعت ہیں، بین الاقوامی پارٹی ہیں۔ یہ امت، یہ جماعت پوری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی علاقے یا کسی نسل یا کسی زبان تک محدود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین اس کی تفہیم عطا کرے اور ان عصبیتوں میں سے ہمیں نکالے، اور ایک متحد پلیٹ فارم جو دراصل اسلام ہے اس کے اوپر ہم سب کو اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔